गुजर जाएगी शमीम, लेकिन दरे रसूल पे जीना, लेकिन दरे रसूल पे जीना कुछ और है। नेपाल में कई बार मैं आ चुका हूँ, आपके करीब में लुम्बिनी है। लुम्बिनी में अभी 5 फरवरी को मैं आया था एजुकेशनल सेमिनार सभा हाल में। लुम्बिनी में एक हाल है जहाँ नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, उसमें मेरा आना हुआ था, इत्तेफाक हुआ था। एजुकेशनल सेमिनार था, उसमें बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू मुसलमान सारे लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने पैगाम तौहीद अल्लाह की वहदानी बयान की आप हजरात। मगर अफसोस ये है कि मैं जब तक जितनी देर तक वहाँ बोलता रहा, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम या हो सकता है क्रिश्चियन वगैरह भी रहे हों, बड़ी खामोशी और मतानत और संजीदगी के साथ मेरी स्पीच को लोगों ने मुलाहिजा किया। और वहाँ अक्सर व बेशतर स्टूडेंट थे जो सुनने आए थे, और आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जब वो सांस वाला मसला हुआ तो किसी मेरे भाई ने कहा कि 1 मिनट में आदमी 72 मरतबा सांस लेता है, एक सेहतमंद आदमी। क्योंकि मैं भी साइंस का तालिब इल्म हूँ, अदना सा खादिम हूँ, पढ़ाता हूँ। एजुकेशन, तालीम और ताल्लुम से अपना ताल्लुक है। कुछ मिनट के लिए मेरे भाई जो पढ़े लिखे हैं वो भी इधर आकर बैठ जाएं, बस 2-4 मिनट आपसे बातें करनी, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा ज़्यादा देर। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक मैं बोलूँगा आप बोर नहीं होंगे। अच्छा ये बताएं, कुछ अच्छा लगता है तो कुछ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे कहना नहीं पड़ा, आप समझदार हैं, वैसे आपने बोल दिया। हज़रात मोहतरम, हम जिस नबी के पैरोकार हैं, जिस नबी को हम फॉलो करते हैं, जिसके फॉलोवर हैं, वो नबी तमाम नबियों का सरदार है। अब चूंकि ये निकाह का प्रोग्राम है तो उससे मुतालिक मैं बता दूं कि मियाँ और बीवी का जो बंधन है, ये जो रिश्ता है, जो जोड़ा है, ये जो रिलेशन है, कितना अहम है और किस अंदाज में अल्लाह ताला ने इसको किया। दूसरी बात मैं ये बता दूं, आज जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। बहुत हमारे भाई जो लाशऊरी तौर पर कह देते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। जिक्र मुस्तफ़ा, मिलाद की महफिल, सलातो सलाम, दुरूद की महफिल ये नहीं करनी चाहिए। कहाँ से साबित है? मैं कहता हूँ जन्नत से साबित है। कहाँ से साबित है? आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, मगर इसकी दलील क्या है? तो याद रखिए, दलाइल चहारगाना, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और क़यास की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करूँगा। क्योंकि शिकायत ये होती है कि सुन्नी लोग जो है किस्से कहानी सुनाकर चले जाते हैं। ऐसा कुछ आपको नहीं, जो बात कहूँगा वो पते की बात बताऊँगा, वो धड़े की बात बताऊँगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एविडेंस और प्रूफ के साथ। दुनिया का पहला इंसान कौन है? आदम। वो दुनिया में आए नहीं थे, तभी पहले इंसान अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा था। दुनिया का पहला इंसान आदम। और ये जो निकाह का मसला है, ये जो शादियां होती हैं, निकाह होता है, ये कोई दुनिया का रस्म नहीं, जन्नती रस्म है। ये जो रिश्ते हैं, जो बंधन है, अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक जोड़े में अल्लाह ने किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और कोई नहीं था। उस वक्त हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल बशर हैं, हम जो है इंसानों की माँ है, वो भी पैदा नहीं हुई थी। हजरत आदम जन्नत में है, जन्नत में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं, मगर फिर भी आदम बेचैन। इसलिए बेचैन क्योंकि उनकी तरह कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। उनकी तरह, माँ बहनें खामोशी के साथ सुने, उनकी तरह कोई आदमी नजर नहीं। वो बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। अब अल्लाह ताला तो दिलों की कैफियत को जानता, हमारे दिलों की धड़कनों को मुलाहिजा फरमाता है, उसको सब मालूम है। अल्लाह ने आदम पर गशी तारीखी, बड़े इख्तिसार के साथ शॉर्ट कर रहा हूं मैं अपनी स्पीच को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर गशी तारीखी बेहोश कर दिया आदम को। उसके बाद आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। कहां से? अच्छा, आदम के पैदा करने का जो अंदाज और स्टाइल था वो अलग था। आपका पहले जो है मिट्टी का पुतला बनाया गया, उसमें रूह डाली गई, मगर जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया तो ये अंदाज नहीं था, ये पैदा करने का स्टाइल नहीं था, बल्कि एक जिस्म से, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से निकालकर बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। आज हमारा दीवाना, आज हमारा
جو ہے نوجوان یہ کہتا پھرتا ہے عشق مزاجی میں، دنیا دار میں اگر دل لگ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ایک جسم دو جان ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اگر تم یہ ڈائلاگ یہ بات کہنا چاہتے ہو تو میاں اور بیوی کے درمیان کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے بندو، جو انسان اول ہے یعنی حضرت آدم اور جو ان کی بیوی ان کی زوجہ ہے، دیکھو میں کس انداز سے پیدا کر رہا ہوں، جسم ایک ہے، آدمی ایک ہے، اور اس آدمی کے دل کے قریب سے ایک عورت کو نکال کے دیتا ہوں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ میاں اور بیوی یعنی ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ جو ہے جسم ایک ہے اور جان دو ہے، حقیقت میں وہ رشتہ ہے۔ ڈائلاگ اگر آپ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں تو اپنی بیوی کے لیے کریں اور اس سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے لیے کیا نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی قبر میں حضور جا کر لیٹ گئے۔ کیوں لیٹ گئے؟ کیونکہ میرا جسم جس مٹی سے لگ جائے گا تو وہ جسم خوشبودار ہو جائے گی۔ حضرت ایک اور نبی کی زوجہ محترمہ وہ اونٹ پر سوار ہو رہی ہیں، مگر چونکہ اس کا قد لمبا ہوتا، حضور علیہ السلام نے اپنے گھٹنے بڑھا دیے۔ کوئی بیوی کے لیے کرتا ہے؟ آج بیوی کو لوگ جوتوں کے نوک پر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی جوتیوں کے نوک پر رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر پریشانی آ جائے تو اپنا گھٹنا بیوی کے سامنے ٹیک دو۔ آج لوگ سلمان خان، شاہ رخ خان، نہ جانے کتنے ڈرامے اور اداکاروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہیں وہ نبی ملا ہے جو تمام نبیوں کا نبی ہے، جو تمام رسولوں کا رسول ہے، اور اس نبی کی شان کیا ہے؟ اس نبی کی شان تمہیں آدم بتائیں گے، دنیا کا پہلا انسان بتائے گا، دنیا کا پہلا آدمی بتائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں شادی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دے کر جا رہا ہوں آپ کو۔ ذکر مصطفیٰ کرنا جنت سے ثابت، اور نکاح سے پہلے حضرت آدم کو جب حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کا وجود ہوا، حضرت آدم نے دیکھا میری طرح ایک انسان، چونکہ عورتیں بھی انسان ہیں، حضرت آدم نے دیکھا کہ میری طرح ایک انسان، اس کے دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو پیر۔ اب چونکہ ان کی طرف آپ بڑھے، اللہ کا حکم ہوا کہ آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر تو ادا کرو، پہلے مہر تو ادا کرو۔ اب جنت میں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، سونے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں، ارادہ کر لو جو چاہو تمہیں مل جائے گا، جو کھانا چاہو تمہیں مل جائے گا، تو وہاں پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں پیسوں کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر وہاں بنا ہوا ہے، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت آدم آگے بڑھے، اللہ نے کہا آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر تو ادا کرو۔ آدم نے کہا پروردگار مہر کیا ادا کروں، مہر کیا ادا کروں، جیب تو خالی ہے، تیری جنت بھری ہوئی ہے، یہاں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، سونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم، تیری پشت میں ایک نبی پیدا ہوگا، جو تمام نبیوں کا نبی ہوگا، جو تمام رسولوں کا رسول ہوگا، وہ میرا مصطفیٰ ہوگا، اس مصطفیٰ پر درود پڑھ لو، یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ بے شک بے شک۔ اب نقطہ دیکھو، درود میں کس کا ذکر ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ ابھی آدم کا نکاح نہیں ہوا، جو ہے میلاد مصطفیٰ کو، ذکر مصطفیٰ کو، حضور کی محفل کو بدعت اور خرافات کے فتوے لگانے والے انسان اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر پہلے فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اس جنت میں اس جنتی انسان پر فتویٰ لگانا ہوگا۔ نکاح نہیں ہوا مگر پروردگار کی مشیت، پروردگار کی مرضی دیکھو، کہا کہ آدم کچھ کرو نہ کرو، مصطفیٰ پر درود پڑھ لو، مصطفیٰ کا ذکر کر لو، اس کے بعد نکاح کر لینا۔ تو ثابت ہو گیا کہ نکاح سے پہلے نبی کا ذکر کرنا یہ شیطان کا طریقہ نہیں، دنیا کے پہلے انسان کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ میلاد تو تم نے کر لیا مگر دلیل کیا ہے؟ کہہ دو جنت سے دلیل لائیں گے، ہم جنتی ہیں الحمدللہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا، کہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، تو یہ بات مفسرین نے لکھا ہے، صاحب
روح البیان نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ پر درود پڑھا گیا۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا دی 100۔ 100 کا مطلب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانش و بینش ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں۔ 100 کا مطلب ہوتا ہے 100۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک مستشرق ہے، مستشرق اسے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہو اور وہ بڑا محقق ہو، ریسرچ کرنے والا بندہ ہو، ریسرچر ہو۔ تو اس نے ریسرچ کیا اور کتنے لوگوں پر؟ 100 لوگوں پر انیلائسس کیا، تجزیہ کیا 100۔ اور کتنے ماضی میں آپ چلے جائیں، جب سے تاریخ انسانی بنی ہے، تاریخ انسانی سے لے کر آج کی تاریخ تک، یعنی جب اس نے کتاب لکھی، اور غالباً ابھی وہ زندہ ہوں، حیات ہوں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا دی 100۔ آج ہم دنیا دار کی پیروی کرتے ہیں، نبی معظم کی پیروی سے دور ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پوری کائنات میں جو اس کے ذہن و دماغ میں سب سے بہتر، سب سے مناسب افراد تھے، وہ 100 لوگ تھے۔ 100 لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، انیلائسس کیا۔ جب سارے لوگوں کی زندگیوں کا گہری نظر سے، صرف نگاہی سے، عمیق نظر سے جب مطالعہ کیا، اس کے بعد نتیجہ نکالا، کیونکہ جتنے 100 لوگ تھے سب اچھے تھے۔ جب سارے اچھوں کو دیکھا، سارے بہتروں کو دیکھا، سارے کامیاب شخصوں کو دیکھا، اس کے بعد جب فیصلہ اور نتیجہ اور رزلٹ نکالنے کی باری آئی کہ سارے اچھوں میں بہتر کون ہے، یاد رکھو وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، وہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ مگر جب 100 لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، صرف نگاہی کے ساتھ تحقیق کی، تدقیق کی، اس کے بعد جب نتیجہ نکالا کہ سارے لوگ اچھے ہیں، مگر اے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، کائنات والوں کو بتا دو کہ اچھے تو سب ہیں، مگر بریلی کا تاجدار کسے اچھا کہتا ہے؟ کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اے لوگوں سنو، یہ 100 لوگ جو دی 100 کتاب کا نام میں نے رکھا، اس میں عیسیٰ بھی ہے، اس میں موسیٰ بھی ہے، اس میں زکریا بھی ہے، اس میں فاروق اعظم جیسی شخصیت ہے، اس میں مہاتما گاندھی بھی ہے، مگر یاد رکھو سارے لوگوں میں جو سب سے بہتر میں نے جس ہستی کو پایا وہ جناب محمد رسول اللہ۔ اپنے لوگ نبی کی تعریف کریں، اس میں لوگ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے بھائی، ہر کوئی اپنے مذہب کے پیروکار اپنے جو ہے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، مگر تعریف وہ ہوتی ہے کہ غیر بھی واہ واہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا نا، کتب ستہ جو ہماری کتابیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری مرویات ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ہریرہ آپ سے جو کچھ سنتا ہے بھول جاتا ہے، ابو ہریرہ آپ سے جو کچھ سنتا ہے بھول جاتا ہے، حضور کرم فرما دیں۔ ابو ہریرہ بھول جاتا ہے، حضور کرم فرما دیں کہ یادداشت قوت حافظہ مضبوط ہو جائے۔ حضور نے کہا کہ چادر بچھاؤ، ایک چادر بچھائی گئی، حضور نے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور چادر کی طرف چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب سے نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، یعنی چادر بچھوائی اور کہا کہ اس سے لپٹ جاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں جو کچھ سنا کبھی بھولا نہیں۔ اب اس میں جو نقطہ اور پوائنٹ میں بتانے والا ہوں یہ ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ چادر اوڑھ لو، تو آپ کہیں گے لگتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے،
یہ مانسک جو سنتولن ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں ہے. مگر یاد رکھو حضرت ابو ہریرہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا, وہ صحابی رسول تھے, جانے سارے رسول میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں وہ صحابی کا عقیدہ تھا, کیونکہ جو صحابہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے اطباء, دنیا کے ڈاکٹرز کی دوا اور ہے اور محمد عربی کی عطا اور ہے. جو دوا کام نہیں کرتی ہے وہ مصطفیٰ کی عطا وہاں کام کیا کرتی ہے. تو اس طرح بغیر شش و پنج, بغیر پس و پیش, بغیر چون چرا کے صحابی رسول حضور جو حکم دے دیا کرتے تھے وہ مان لیا کرتے تھے. اگر نماز میں ہے سر بدل لیا تو قبلہ بدل گیا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے, استقبال قبلہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں قبلہ شرط ہے, مگر صحابہ کا عشق دیکھیے, وہ کعبہ نہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ جدھر رخ پھیر دیتے ہیں وہی کعبہ اور قبلہ بن جاتا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام اگر اپنی نگاہ دزدیدہ آسمان کی طرف ڈال دیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پروردگار سمجھ جاتا, قبلہ بدل دیتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ یہ عشق ہوتا ہے اور عشق کا بڑا مقام ہے. ابھی حضرت نے کہا کہ کچھ باتیں جو ہے اصلاحی بیان کرنے وقت نہیں ورنہ کہتا, مگر میرے بھائیوں اتنا ضرور ہے کہ ہم شادیوں میں جو خرافات کرتے ہیں, ناچ گانا ڈرامہ, ان سے پرہیز کریں. خاص کر سنی حضرات, کیونکہ سنیوں کی پہچان بن گئی کہ بھائی شادی کرنی ہے تو ڈی جے بجوانا ہے, ناچ کروانا ہے. یہ غلط بات ہے. اگر ہم اپنی پہچان ایسی بنا لیں گے تو زمانہ ہم پر تھوکے گا. میرے بھائیوں ان ساری خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. برکت والا نکاح وہ ہے, حدیث پاک بتا رہا ہوں میں, جس میں بوجھ کم ہو, فریقین کا بوجھ کم ہو. آپ حضرات اپنے دل میں عہد کر لیں کہ کبھی جہیز جیسی لعنت کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. ہمارے نوجوان بھی, میں نے کر لیا ہے الحمدللہ, اور آپ بھی جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اس خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی نے کہا تھا کہ جو عورتیں جس گھر میں جب شادی ہوتی ہے اور بہو کو نچا کے لاتے ہیں, یعنی ناچ گانا جہاں ہوتا ہے اس کے بعد بہو کو لاتے ہیں تو وہ بہت ساری زندگی اس کو نچاتی ہے پورے گھر والوں کو, کیونکہ گھر والوں نے ناچ کیا تو ساری زندگی اسی کو نچاتی ہے. تو یہ کام نہیں کرنا میرے بھائیوں. سنیوں کا جو شعار ہے, سنیوں کی جو علامات ہیں, سنیوں کی جو پہچان ہے, اس کو برقرار رکھیں. آخری بات کہہ کر رخصت ہونے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں نے ایک دن غور کیا کہ 24 گھنٹے میں فرائض, واجبات, سنن, نوافل